हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से और पाकिस्तान में होने वाले एक साल के दौरान जो हमले मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हुए, उसमें पुलिस भी शामिल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है और पाकिस्तान आर्मी के लोग भी शामिल है। कितनी तेज़ी आई, कितना फ़र्क पड़ा और इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या चीज़ चल रही है, वो भी बड़ी एक मेरे ख़्याल में अफ़सोसनाक भी है और बहुत ख़तरनाक भी। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि खैबर में जब हमला हुआ था तो वहाँ के जो डीएसपी थे जहांगीर आफरीदी, उन्होंने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से क्या कहा था। वो रो रहे थे और उनको पश्तो में बता रहे थे कि साहब अब मज़ा ख़त्म हो गया लाइफ़ का, कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बच्चे यतीम हो रहे हैं, ख़वातीन जो है वो बेवा हो रही हैं। और वो उसके कंधे पे हाथ रख के दलासा तो दे रहे थे लेकिन उनके पास उनके अल्फाज का कोई जवाब नहीं था। तफसील में जाते हैं, ना ये पहला था और ना ये आखिरी। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ लास्ट 3 और 4 डेज़ में। मैं क्योंकि ट्रैवलिंग में था इसलिए आप लोगों से थोड़ा-सा एक आध दिन शायद मुलाकात ना हो सकी, लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपसे एक दिन का नागा रहा, लेकिन ये सिलसिला जो है ये चलता रहा और हमारी मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन इनका जो सिलसिला है, इन लोगों का जो सिलसिला है, ये तसलसल के साथ और अपने ज़ोर-ओ-शोर के साथ जारी और सारी है। डिटेल में जाते हैं इन खबरों के कि 65% इजाफा हुआ, 65% इंक्रीज हुआ है मुख्तलिफ हमलों में और जिसमें सबसे ज़्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा, दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान जो सूबा है वो शामिल है। डिटेल में जाते हैं और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एक तो बात हो रही है कि एक बहुत ही बड़ी इंसर्जेंसी की सिचुएशन है, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। एक तरफ हम इकोनॉमी का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रोना रोते हैं, लेकिन एक चीज़ जो शायद इन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊपर है वो है सिक्योरिटी की सिचुएशन। कि एक दफ़ा फिर टीटीपी और उन जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे पहले भी, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो या तो बहुत कम हो गई थी या कुछ जगहों पे बिल्कुल ख़त्म भी हुई थी। लेकिन एक दफ़ा फिर अफ़गान तालिबान आने के बाद, वहाँ पे उनकी हुकूमत के बाद इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में इज़ाफ़ा हुआ है। चूँकि अफ़गानिस्तान इस बात पे पाकिस्तान के साथ नहीं है एग्री, वो इस बात से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों में वहाँ जो तालिबान या टीटीपी के लोग रहते हैं, उनको एक सपोर्ट हासिल है, उनको एक शेल्टर मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को वो डिनाई करते हैं और वो कहते हैं अगर आपके पास इस किस्म की कोई चीज़ है तो हमारे साथ उसको शेयर करें। लेकिन दोनों कंट्रीज़ क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, पाकिस्तान का ख़्याल कुछ और था जो बिल्कुल ऑपोज़िट साबित हुआ, बिल्कुल गलत साबित हुआ और वो ये था कि हम लोग यानी पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान को कुछ भी कहेगा, तो अफ़गान तालिबान उस पे शायद उसी तरीके से यस सर कहेंगे या बिल्कुल अमल दरामद करेंगे। चीज़ इसके बिल्कुल ऑपोज़िट निकली और वो ऐसा नहीं कर रहे बल्कि वो इस बात को मानने से भी इनकारी है कि हमारे जो टीटीपी वाले लोग हैं, उनको एक शेल्टर के तौर पे अफ़गानिस्तान मुयस्सर है। ख़ैर, हमारे यहाँ बहस क्या चल रही है? 9 मई उसके बाद ये हो रहा है कि जी वाघा के ऊपर, वाघा बॉर्डर पे जहाँ पे परेड होती है, इत्तेफ़ाक है मैं अभी तक नहीं गया, हालाँकि लाहौर काफ़ी आना-जाना होता है। तो वहाँ जाने का इत्तेफ़ाक अभी तक नहीं हुआ। मैं कहा किसी दिन इंडिया जाएँगे तो फिर चलो वाघा बॉर्डर भी देख लेंगे। ख़ैर एनीवे, तो वहाँ पर जी कौन कितनी टाँगें ऊपर उठाता है, ये बहस है। ये हमारी यानी पता नहीं शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, कोई लोग कहते हैं जी वहाँ पे जो क्राउड आता था, डेली देखने 4 बजे या पता नहीं साढ़े 4 बजे ये सेरेमनी होती है। फ्लैग फॉलिंग की, दोनों कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं वो डाउन होते हैं। तो ये सेरेमनी होती है और इस पे दोनों तरफ मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, हमने तो वीडियोज़ वगैरह में या टीवी पे देखा हुआ है। अब कुछ लोगों ने उस दिन कहा कि जी वहाँ पे अब लोगों ने आना बंद कर दिया। इंडियन साइड पे बहुत सारे लोग होते हैं और पाकिस्तान की साइड पे शायद
8 10 یا 15 یا 20 لوگ ہوتے ہیں. اس کے اوپر پھر کچھ صحافی حضرات ہمارے اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, یہ جھوٹ ہے, اب بھی بہت زیادہ خلقت آتی ہے, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں پر, ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی ہر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جی فوج سے محبت ہے لوگوں کو, یا یہ ساری چیزیں, یعنی ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار محبت اگر ہے یا ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے, اور وہ دل سے ہوتی ہے. وہ اس طرح کی چیزوں سے اگر ہم دکھائیں گے کہ 9 مئی کو جس کو کور کمانڈر ہاؤس تھا, جس کو جنا ہاؤس, ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ بھئی یہ جنا ہاؤس تھا. بائی گاڈ مجھے نہیں پتا تھا. جو کچھ کیا گیا وہ غلط تھا, لیکن کیا پاکستان کا مسئلہ صرف جنا ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوگوں کا گھسنا ہے, یا کچھ اور مسئلے ہیں؟ ابھی جب 3 دن پہلے خیبر میں تانے کے اوپر حملہ ہوا, وہاں پہ تو نہ کوئی مولویوں کے لوگ آئے, نہ کوئی باقی جو ہمارے ہندو سکھ کمیونٹی ان کو بلایا گیا, نہ وہاں پہ جرنلسٹوں کو بلایا گیا, نہ وہاں پہ کسی اور کو بلایا گیا کہ بھئی اس تانے کے اندر 2 لوگ گھسے اور اس کو ڈسمیلٹ کر کے رکھ دیا. 4 خوبصورت جوانوں کی زندگیاں گل ہوئی, لیکن کوئی نہیں آیا وہاں پر. اچھا ریڈیو پاکستان, میں کہتا ہوں یار کسی کا گھر ہو, کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اس کو جلانا, اس کو توڑ پھوڑ کرنا, یہ کہیں پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوا یا جس کی وجہ سے بھی ہوا, یہ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ موب کو کیسے ہینڈل کرے, کیسے روکے. لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا اور وہاں پہ لوگوں نے کچھ جو بھی کیا غلط کیا, لیکن اس کے لیے یقین کرے ڈیلیگیشن ابھی تک اس کو اس لیے بنایا نہیں جا رہا کہ ڈیلیگیشن بلائے جا رہے اور ان کو وقتاً فوقتاً تازہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہا, لیکن جب دوسری طرف دوسری چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. آج ہی تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے کی بات ہے, یعنی آفٹرنون میں ایک حملہ ہوا خیبر میں, اور وہاں کے جو ایڈیشنل ایس ایچ او تھے عدنان آفریدی, وہ شہید ہوئے. اب یقین کریں, ہمارے ایک ٹی وی چینل میں نام لے لیتا ہوں, آج ٹی وی کا ٹکر میرے بہت اچھے دوست, میرے کولیگ بھی رہے ہیں چینل میں, سیار علی شاہ, انہوں نے وہ ٹویٹر پہ لگایا ابھی تھوڑی دیر پہلے, میں نے ان کے ہاں دیکھا, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایڈیشنل ایس ایچ او جو ہے وہ ایک حملے میں جام بحق ہو گئے. اب افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار جو فوج کے جوان ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اس ملک کے لیے لڑتے ہیں, جو سپاہی ہے, صوبیدار ہے, حوالدار ہے, یا پھر پولیس کے جو آفیسرز ہیں, اس کے کانسٹیبلز ہیں, اس کے اے ایس آئی ہے, ایس آئی ہے, یا کوئی بھی ہے, وہ لڑ رہا ہے. وہ اگر کسی کی گولی سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, آپ اس کو جام بحق لکھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے اس طرح کی ڈسکریمنیشن کا. پھر جب کور کمانڈر ہاؤس ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی اس ملک کی ایک پراپرٹی ہے, ویسے ہوتی تو نہیں ہے, لیکن چلے ہم کہہ لیتے کیونکہ سرکار کا ہوتا ہے, سرکار کا آدمی ہوتا ہے کور کمانڈر, پرائیویٹ آدمی نہیں ہوتا. یونیفارم پہنا ہوتا ہے, پاکستان کا فلیگ لگا ہوتا ہے ان کو شولڈر کے اوپر, چیسٹ کے اوپر. بھائی آپ اس کے گھر کے اوپر 3 مہینہ چل رہا ہے, لیکن آپ اس کو بھول نہیں رہے, اس کو بھولنے نہیں دیتے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں, اچھا ابھی کہتے ہیں کہ یار اس کو یوم سوگ کے طور پہ منائے جائیں 9 مئی, پھر تو ہر دن سوگ ہے. 16 دسمبر 1971 والا کون سا سوگ ہے؟ اس طرح کے 500 قسم کے سوگ اور ہیں. 2 مئی 2011 کون سا سوگ کا دن ہم منائیں گے؟ یار ایک چیز ہے جو ہم اس پہ سوگ منائیں گے کہ اس کے اوپر یوم سوگ منایا جائے. جی ہر کوئی آتا ہے تو وہاں پہ نئے بیانات, جی پورے مائک کڑے ہوتے ہیں سارے میڈیا کے, اور ایک تماشا بنا ہوا. یار ہو گیا, میں کہتا ہوں غلط ہوا, لیکن آپ اب اس سے آگے بڑھے نا. کیا پاکستان میں 1947 کے بعد یہ پہلا کوئی واقعہ ہے؟ لیاقت علی خان کو مارا گیا راولپنڈی میں, آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. فاطمہ جناح کے ساتھ, مادر ملت کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے کسی سے پوچھا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, ہم نے پوچھا. پھر بے نظیر کو شہید کیا گیا بڑے مجمع کے سامنے اس راولپنڈی میں, ہم نے پوچھا, پتا کیا کہ کیا ہوا. جسے کہتے ہیں نوابزادہ اکبر خان بگٹی صاحب کو دن دہاڑے شہید کیا گیا, ہم نے پوچھا.
ہمارے داوڑ صاحب ایس پی تھے، اسلام آباد سے اٹھائے گئے، پھر بارڈر کے اس پار ان کی ڈیڈ باڈی ملی. کیا ہم نے پوچھا، ہم نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یار کس کے ہاتھوں وہ مرے؟ ایک نہیں. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. بائی گاڈ میں نے آج کچھ بھی نہیں لکھا بغیر اس کے. میں ویسے نارملی اس پہ نوٹ بک پہ کچھ پوائنٹس لکھ کے کر رہا ہوتا ہوں، آج کچھ بھی نہیں لکھا. تو اس کے یار کون سا سوگ منائیں گے؟ آج تک پتا چلا کہ یار کیا ہوا تھا، یہ سارا کچھ کیا تھا؟ نہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی ہر کسی کی بلڈ کی جو قیمت ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. ایک کی اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیس کی وردی پہنا ہوا جوان جو ہے وہ کمتر ہے اور فوج کی وردی پہنا ہوا جو جوان ابتر ہے، دونوں اس گولی کے سامنے کھڑے، دونوں بڑا مشکل کام کر رہے ہیں. لیکن آپ اتنا ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. یہ چیزیں یقین کریں یہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا کرتی. ایک طرف تو ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی مشکل جنگ لڑ رہے ہیں، بے شک. اور جہانگیر آفریدی صاحب کو جب میں نے سنا، بلیو می کہ میں نے اس آدمی کو سنا، بڑا جسے کہتے ہیں حوصلے والا آدمی، وہ رو رہا ہے. وہ آدمی بڑا مضبوط آدمی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لڑنے سے ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہا. مجھے یہ کنفرم ہے، میں کبھی ان سے ملا نہیں لیکن مجھے کنفرم ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں ڈرتا. میرے خیبر پختونخوا کے پولیس کے بہت سارے جوان ایسے ایسے جگہوں پہ جا کے انہوں نے وہ کیا ہے کہ یقین کریں جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں کہتا ہوں ان کے مسئلے مسائل بھی لوگوں کے ساتھ ہوتی کیونکہ پبلک ڈیلنگ ہے. میں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں ان کے کام، جو غلط جہاں پہ ہوتا ہے بالکل کرتا ہوں، میرے اپنے مردان میں یا کسی اور جگہ پہ. لیکن جہاں پہ وہ مقابلہ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا، جو بڑا ایک مشکل کام ہے یہ جنگ لڑنا، تو بھائی اس کی تعریف بنتی ہے. جس میں صفوت غیور جیسے اور سعد ملک جیسے اور پتہ نہیں ایس ایس پی خوشدل خان جیسے، مطلب ہزاروں شاید جوان آفیسرز جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. لیکن ہم کیوں یہ چیز کر رہے ہیں؟ ہم یہ یا تو ہم اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے ہماری کوئی سیریسنس نہیں ہے. یہاں پہ آج بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر لگے ہوئے کہ جی ہم اس طرح کی عورتیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہے خواجہ آصف صاحب ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اپنی بیٹی ان کی پارلیمنٹیرین ہے شہزاد آصف صاحبہ، بڑی قابل بندی ہے. میری ایک دو کمیٹی کی میٹنگ میں ان سے ملاقات ہوئی، نو ڈاؤٹ. اور میں بڑا میں کل کے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑی قابل ایم این اے وہاں پہ بیٹھی ہوئی، پتہ ہے چیزوں کا. تو یار اس طرح کی بات بنتی ہے کہ وہاں پہ خواتین جو بیٹھی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ پڑھائیں وہ نہ پڑھائیں. آپ ایک انسلٹنگ بیہیویئر. ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ رکھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کہ آپ یہ والی باتیں کر رہے ہیں. آپ منسٹر ڈیفنس کے ہیں، اور مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان جل رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں بحث کس چیزوں کی چل رہی ہے؟ فضول قسم کی پارلیمنٹ میں، بلیو می فضول قسم کی. پھر یہ کہتے ہیں کہ فوج والے ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے. تو سر آپ اگر اس قابل اپنے آپ کو بنائیں گے تو پھر آپ کو پوچھا جائے گا، ادروائز وہ کہیں گے یار ان سے ہم نے کیا بات کرنی. یہ ساری چیزیں جو میرے خیال میں ایک دن میں نہیں ہوئی، اس میں سالوں لگے، اور اب اس کو ٹھیک ہونے میں بھی سالوں لگے. ویسے تو کہتے ہیں نا تباہی کے لیے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ بھی بہت ہوتا ہے. جو بنانے میں آپ سالوں لگاتے ہیں جس چیز کو، اس کو بگاڑنے میں سیکنڈز لگتے ہیں. لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار ایک یونٹی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. اس طرح کی جنگیں لڑنے کے لیے اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، یونٹی آپ کی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے، ایک ایسٹ پہ جا رہا ہے، ایک ویسٹ پہ، ایک نارتھ پہ، ایک ساؤتھ پہ، تو یقین کریں یہ جنگ، کیونکہ جو آپ کے خلاف لڑنے والا ہے وہ اس کو پتا ہے، وہ فوکسڈ ہے اپنے چیز کے اوپر. اس کو پتا ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہاں پہ حملہ کرنا ہے، میں نے یہاں پہ یہ چیز کرنی ہے، میں نے یہاں پہ یہ چیز کرنی ہے، میں نے یہاں پہ یہ چیز کرنی ہے. یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ لگے ہوئے کہ یار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون آئے گا، وہ میری پارٹی کا آ جائے، دوسرا کہتا ہے میری پارٹی کا آ جائے. پھر آپ کو یہ وہ لگا ہوا ہے کہ یار کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے میری حکومت آ جائے. آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ بھئی اس جنگ کو اگر یہ شعلے جو ہیں اس کے بڑھتے گئے تو کسی کی حکومت بھی نہیں رہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ہماری سیریسنس
افسوس مجھے ہوتا ہے کہ اتنی ایک جسے کہتے ہیں کہ نان سیریسنس شو ہو رہی ہوتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے پھر اس چیز کا. پھر جہانگیر آفریدی اگر سوال کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کوشچن کرتا ہے. پھر آئی جی خیبر پختونخوا کے پاس، انسپکٹر جنرل پولیس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، نہ اس کے پاس جواب ہوتا ہے. وہ صرف تبکیاں دے رہا اور کہتے بس جی بس اور جی بس جی بس. نہیں، اس کو جواب چاہیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج میرے یہ 4 جوان ہوئے اور کل اسی طرح میرے بچے رو رہے ہوں گے یہاں پہ کہ جی مجھے گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، میرے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے وہاں پر. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. افسوس، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں معلوم ہمیں، جس کی کوئی پالیسی ہمیں نہیں پتا. ہوتا ہے نا، ایک پوری ایک چین ہوتی ہے، لڑتے ہیں جی. اس طرح کی جنگ ایسی نہیں کہ ہم کوئی لڑ رہے ہیں، صرف ہوتی ہے، بہت دنیا پہ آئی ہے، لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں نا چین آف یونٹی نظر آتی ہے. ہمارے ہاں ٹکڑے ہیں مختلف، ہر کسی کا اپنا اپنا گروپ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے یہ جیتنا ہے. اگر ایسی جیتی ہوگی تو پھر تو مجھے مشکل کام لگ رہا ہے. میں نے کہا کہ 65% سے زیادہ ایک سال میں اضافہ ہوا اس حملوں میں، اور پچھلے 2 مہینوں سے اس میں جو تیزی نظر آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ یقین کریں کہ مطلب جسے کہتے ہیں دماغ اڑ جاتا ہے، انسان کا دماغ ٹکانے آ جاتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، کچھ مہینہ ایک پہلے کی بات ہے کہ میڈم ام احسان صاحبہ ہے، وہ لال مسجد کے مولانا صاحب جو ہیں، عبداللہ صاحب کی سوری عبدالعزیز صاحب کی وائف ہے. اس نے کہا کہ میں ٹی ٹی پی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ کے فادر کو اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اسلام آباد سی ٹی ڈی نے کیا ہے، آپ اس کا بدلہ کیا نہیں لیں گے، اور ایک کے بدلے اتنے لوگ نہیں ماریں گے. مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اگر کوئی اور کوئی ایکس وائی زیڈ یا کوئی بہت ٹھیک ٹھاک بندہ پاکستان کا اس طرح کی بات کرے گا، اس کا کیا حال کریں گے. اس کے خلاف کوئی ایکشن آئی ڈونٹ نو، میڈیا کے اندر کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. وہی شاید بات ہے کہ مٹی پاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، بالکل بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ جن سے میں ایگری کرتا ہوں، وہ لوگ یا جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اس چیز کے اوپر ہم کیا چیز کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. تو خیر ابھی تک یہی چل رہا ہے کہ جی واگا بارڈر پہ لوگ کم آ رہے ہیں، ایک پارٹی کہہ رہی دوسری پارٹی کا نہیں، بہت رچ کے لوگ آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک ایسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہونے والا ہے اگلے منٹ. خیر کچھ اپڈیٹس تھی، جیسے جیسے فالو اپس آئیں گی I will share that with you people. Hopefully we'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. Bye.